बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सुबह दरख्शां, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। नाज़रीन, ये दिन पूरी दुनिया में अरबईन हुसैनी के नाम से याद किए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द भी जो ख़बरें हैं और जो मजालिस, महाफ़िल, सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशंस पूरी दुनिया में जारी हैं, उनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरीके से अरबईन हुसैनी यानी चहलम इमाम हुसैन यानी आपकी शहादत के 40 दिन बाद का जो रोज़ है उससे मुताल्लिक़ है। अब हम बहुत से प्रोग्राम सच टीवी पे अरबईन हुसैनी की एक दीनी और तारीख़ी अहमियत के हवाले से पेश कर चुके हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद 40 रोज़ जब गुज़रे थे तो इमाम हुसैन का चहलुम सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने मनाया। वो मदीने से वहाँ पहुँचे। तमाम तारीख़ों में ये तहरीर है कि आपने ज़ियारत क़ब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और फिर बहुत सी तारीख़ों में ये भी है कि काफ़िला हुसैनी मुख़द्दरात इस्मत और हज़रत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम रिहाई के बाद मदीना जाते हुए ऐसे रास्ते से गुज़रे कि करबला आए और वो भी 40वें रोज़ यहाँ पर पहुँचे। और इसकी एक सिग्निफ़िकेंस है, एक बहुत अहमियत है। और ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जो ज़ियारत अरबईन तालीम की और आइम्मा ताहिरीन फिर इस ज़ियारत को पढ़ते रहे और उस ज़ियारत में बड़े मारिफ़ हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, तो ये एक इसकी दीनी और तारीख़ी अहमियत है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन आज के प्रोग्राम का मौजू है कि अरबईन हुसैनी जिस तरीके से तारीख़ में मनाया गया और आज इन दिनों जो मनाया जा रहा है गुज़िश्ता ख़ास तौर पर 20-25 साल से, उसने दुनिया पर क्या असरात छोड़े हैं, अरबईन हुसैनी के आलमी असरात। हमारे साथ इस वक्त हमारे मुल्क के नामवर तज्ज़िया निगार और दानिश्वर मौजूद हैं जनाब नासिर शिराज़ी साहब। जनाब नासिर शिराज़ी साहब, जब मैंने ये फ्रेज़ कही या अपने प्रोग्राम का टाइटल जो इस वक्त हमारे सामने है पढ़ा कि अरबईन हुसैनी के आलमी असरात, तो मेरा ख़्याल है आप ऐसी शख्सियत के लिए अब कोई सवाल करने की ज़रूरत हमें नहीं रही। आपकी नज़र आलमी हालात पर और ख़ुद दीनी मारिफ़ पर इस तरह से है कि आप इस प्रोग्राम का पस मंज़र, पेश मंज़र और जो हमारे मकासद हैं प्रोग्राम के नाज़रीन तक जो पहुँचाने हैं उनको बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में पहुँचाएँगे। अरबईन हुसैनी के आलमी असरात, ये आप प्रोग्राम कैसे शुरू करेंगे? शुरू में आप हमें क्या बताएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अज़हर आबिदी साहब, आपका शुक्रिया। मैं हमेशा से माशाअल्लाह आपकी अदबी इल्मी सलाहियतों का मुतरफ़ हूँ और मैं समझता हूँ कि ख़ुद ये उन्वान जो है ये बहुत सारे पहलुओं को अहाता किए हुए है। इस पे भी आपको और आपकी टीम को दाद दी जानी चाहिए। अगर मैं ओपनिंग करूँ तो मुझे बस इजाज़त दीजिएगा जी जी कि ज़रूर। ये जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड है इसे हम अमूमी तौर पे स्टेट सिस्टम के नाम से जानते हैं, सही। जिसमें टाइनी स्टेट या छोटी सी स्टेट जो है वो भी एक सोवरन स्टेट है और एक 32 रियासतों पर मुश्तमिल 50 रियासतों पर मुश्तमिल अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं तो वो भी अपने हकूक और फ़राइज़ के लिहाज से आलमी सतह पे इक्वल सोवरन स्टेट जो है वो काउंट होती है। बिल्कुल सही। लेकिन इन प्रैक्टिस जब हम देखते हैं तो यही जो सोवरेनिटी है, इस सोवरेनिटी को लेके चलने के लिए कि कैसे एक छोटी बड़े का और बड़ी जो है वो छोटे के एहतराम जो है उसको मलूज़ खातर रखे तो ये आलमी बरादरी आगे चले, तो इसके लिए नॉर्म बेस्ड ऑर्डर जो है वो पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराया गया। यानी ऐसा आलमी कानून जिसकी बुनियाद कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ असूल और कुछ इखलाकी जो ज़ाब्ते हैं वो किए हुए हैं। बेशक। ये जब हम दुनिया के अंदर देखते हैं तो अमेरिका ने भी अपने आप को इसका चैंपियन गर्दाना और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसका एक इंडिकेटर है। यूरोप जो है वो तो अपने आप को कहता ही नॉर्मेटिव वर्ल्ड है, यानी सही। वो अपने आप को इखलाकी कदरों का जो लीडर है वो अपने आप को कहलवाता है और नॉर्मेटिव फोर्स होने की बुनियाद पे वो दुनिया को डोमिनेट करने के दावेदार है। और यही दुनिया की बड़ी पावर्स थी जिन्हें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील करना था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके अब तक। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी रही वो इतनी मुख्तलिफ रही कि चूंकि हर स्टेट का एक पर्पस ये होता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे लेकर चलती है, तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इकोनॉमी होता है। जब इकोनॉमी और इक्तिसाद यानी यूं समझ लें कि आज के दौर की रह की हुकूमत सामने आ जाती है
تو پھر آپ کے لیے وہ سارے پرنسپلز اور اخلاقی قوانین اور ضوابط پیچھے رہ جاتے ہیں اور آپ کے مادی مفاد جو ہے وہ آگے آ جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ایسی تھی جو ڈومینٹ کر گئی اور یہ صرف ایک نام اور عنوان باقی رہ گئے، لیکن عملی طور پہ ویسٹ نے، کلیکٹو ویسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یورپ اور امریکہ، لیڈ بائی امریکہ ہے اور یورپ اس کو فالو کرتا ہے، یہ سارے اور پھر پوری دنیا میں وہ جی جو جی ان کے ہیں یہ مل کر بھی نام تو لیتے رہے، لیکن آن گراؤنڈ انہوں نے فلسطین کے اندر جینوسائیڈ کیا، انہوں نے صحیح. غزہ کو برباد کیا، لاکھوں لوگوں کو شہید کیا، اور سٹل یہ دعوے دار رہے انسانی حقوق کے، عورتوں کے حقوق کے، بچوں کے حقوق کے. یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پیراڈاکس جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کنٹرڈکشن آ رہا ہے، اس کنٹرڈکشن کے بارے میں یہ کہنا شروع ہو گیا کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ بیک وقت ایتھیکل ویلیوز کو بھی لے کر آگے چلیں اور بیک وقت آپ اپنے مادی مفادات جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ پریزرو کریں. تو ایتھیکل ویلیوز پیچھے رہ گئیں اور مادی مفادات کے لیے ہر غیر آئینی کام جو ہے وہ جائز ہوتا گیا صحیح. اور جو ظلم کو آئینی طور پہ آگے بڑھانے کا سلسلہ چلتا گیا. اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام سمجھ میں آئیں گے اور یہ اربعین سمجھ میں آئے گا کہ گویا دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ مینیجیبل ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ کہی گئی کہ چونکہ سٹیٹس کے پیچھے ہیومن بینگ ہے اور ہیومن بینگ کوارسو ان نیچر ہے، لہٰذا یہ ہمیشہ شدت پسند ہے، یہ ہمیشہ دوسرے پہ قبضے کی خواہش کرتا ہے، دوسرے کے وسائل ٹیک اوور کرنے کی بات کرتا ہے. لہٰذا عملاً جو ہے کوئی ایسی چیز جس کے نتیجے میں امن ممکن ہو اور دوسروں کے جو آپ کہہ لیں کہ ان مشخصات ہے، مثلا ان کی کوئی علاقائی ویلیو ہے، ان کی کوئی دینی ویلیو ہے، اس کو بھی آگے لے کے چلا جائے، نہیں چل سکتا. اب کربلا کیسے اس کا جواب دیتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں عرب عرب رہے گا، عجم عجم رہے گا، وائٹ وائٹ رہے گا، بلیک بلیک رہے گا، واہ، یورپین یورپین رہے بہت گا، خوب بہت افریقہ خوب. رہے گا. سارے ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ ایک نہیں ہو سکتے. تو کیا دنیا میں کوئی ایسی سوسائٹی اور ایسی تہذیب ہے جو ان پریکٹس یہ بتائے کہ نہیں، عمل کی دنیا کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ عرب عجم کے لیے تواضع اختیار کرے، عجم عرب کے پاؤں جو ہے وہ دھو کے پیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ بلیک وائٹ کے لیے زیادہ معتبر ٹھہرے اور وائٹ جو ہے وہ بیٹھ کے بلیک کی خدمت کر رہا اور اپنے لیے واہ اعزاز واہ سمجھ رہا. واہ کیا واہ واہ، ایسی سبحان دنیا اللہ. ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ ہاں، آج کے دور میں ایسی ایک دنیا نے دیکھی ہے، اور یہ دنیا ایک دن کی نہیں ہے، یہ دنیا دنوں پر مشتمل ہے، جس میں کروڑوں لوگ انوالو ہیں، ایک عالمی سوسائٹی تشکیل پاتی ہے جس میں اگر فرض کرے قتلوں کی دشمنی بھی ہے تو ایک عرب جو ہے وہ بیٹھ کر عجم کے پاؤں دبانے میں فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام ہے، اور اس ویلیو اور قدر کو ڈومیننس حاصل ہوتی ہے جو دراصل انسانیت کو نجات دینے کا سبب بنتی ہے. لہٰذا یہاں گورا کالا نظر نہیں آتا، یہاں امیر غریب نظر نہیں آتا، یہاں بڑا چھوٹا نظر نہیں آتا، یہاں کوئی بڑے عہدے والا اور کوئی کم عہدے والا نظر نہیں آتا، یہاں کوئی بڑا امیر ملک اور غریب ملک نظر نہیں آتا. سب جب امام حسین کی نگاہ سے آپ ان کو دیکھتے ہیں تو جی وہ جی. سب آپ کو اپنے لیے معتبر نظر آتے ہیں. لہٰذا اربعین امام حسین علیہ السلام پوری دنیا کو ایک ایسی سوسائٹی دکھاتا ہے جہاں نورم بیسڈ، ویلیو بیسڈ، ایتھک بیسڈ اور اصولوں کی بنیاد پر ایک سوسائٹی تشکیل دی جا سکتی ہے، اور جو پوری دنیا کی انٹرنیشنل ریلیشن سے تعلق رکھنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ نہیں، ہیومن جو ہے، ہیومن بینگ کوارسو ان نیچر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے واہ واہ. کہ جیسا کہ وہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو اصل میں یہ جو انسان کا انسان کے ساتھ رشتہ ہے یہ اتنا ویلیوڈ ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا یہ شعار ہمیں کربلا میں ڈومیننٹ نظر آتا ہے کہ یہ کس نے تمہیں غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ تمہاری ماں نے تمہیں آزاد پیدا کیا تھا. انسانوں کی آزادی کا کلائمیکس اگر ایک معاشرے کے لیول کے اوپر دیکھنا ہے تو یہ اربعین میں نظر واہ واہ، آتا ہے، سبحان یہ اللہ کربلا میں نظر آتا ہے، سبحان اور اللہ. یہ یہ ناصر شرازی صاحب ایک اسپیکٹ، اور ویسے تو اس کے مذہبی، اخلاقی اور میں تو کہوں گا کائناتی پہلو ایسے ہیں جن پر ہمارے پاس پروگرام میں وقت ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. ایک بڑا اہم فیکٹر آپ سے، کیونکہ آپ کی نظر ہے عالمی حالات پر، پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت میڈیا کی حکومت ہے. اصل میں میڈیا جیسے دکھانا چاہتا ہے ایسے وہ چیزوں کو ڈپکٹ کرتا ہے، پورٹرے کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے، دکھاتا ہے. آپ نے یہ آبزرو کیا ہوگا
کہ جب 2003 سے یہ شروع ہوا صدام کے فال کے بعد، جب یہ ایک عالمی طور پر ابھر کے آیا یہ ایونٹ اور یہ چہلم امام حسین علیہ السلام، کہ 2-4 سال 5 سال شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ عالمی میڈیا نے اس کا تقریباً بائیکاٹ کیا اور اس کی بالکل کوئی خبر نہیں دی، اور اس کی وہ وجہ بالکل واضح تھی کہ وہ اس ایونٹ کے روحانی پہلو اور جو امت مسلمہ کا ایک اتحاد کا پہلو ہے اس کو نہیں وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آخر کار وہ مجبور ہو گئے جب یہ ایونٹ اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا کہ اب ان کی اپنی ساکھ جو ہے وہ داؤ پر لگ گئی کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے اور اس کی وہ اس کو وہ دکھا نہیں رہے، اس کی کوئی خبر نہیں دے رہے، تو یہ تو سارا میڈیا جو ہے اس کی جو امیج ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان ریزولو کے ساتھ اور معاشرے ریزولو کے ساتھ کچھ کریں تو استعمار کے بہت سے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کی اس پہلو کو آپ کیسے واضح کریں گے؟ دیکھیں، اربعین بہت ساری چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یعنی وہ ظلم اور جبر جو امام حسین علیہ السلام نے سہا اور جو اس وقت کی حکومت کا ایگزسٹ کرتا تھا، اور جیسے اس وقت میڈیا کنٹرول تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ امام کی شہادت کے بعد اربعین اسی کے ساتھ ہے جس کا آپ نے انٹرو کے اندر بیان جی جی کیا، دوبارہ کربلا آنے تک۔ جی تو جی آپ نے یہ دیکھا کہ دنیا بدلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس وقت بھی میڈیا کو، جو اس وقت کا بہت ہی کنٹرولڈ میڈیا تھا، ایک بدترین شکست دی ہے قافلہ حسینی نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام کی قیادت میں۔ تو بات یہ ہے کہ شہداء کے خون کو کوئی کیری آن کرنے والا، کیری فارورڈ کرنے والا ہو، ورنہ مقدس ترین لہو بھی آپ نے وہ اثرات نہیں دے سکتا۔ تو کربلا دو چیزوں کا نام ہے، ایک اس قربانی کا نام ہے اور دوسرا اس قربانی کے پیغام کو منعکس کرنے کا نام ہے، جس کو آپ میڈیا کے ذریعے سے بیان کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو اس وقت کی میڈیا کے سحر کو بھی توڑا اور دنیا نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو جن کو شہید کیا گیا تھا یہ کوئی باغی نہیں تھے، بلکہ یہ حق کے علمبردار تھے، جنہوں نے اپنے مقدس لہو سے، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب لوگ سو جاتے ہیں تو پھر ان کو اٹھانے کے لیے پانی کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب کوئی قوم سوتی ہے تو اسے اٹھانے کے لیے خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، واہ اور واہ جب سونا ایسا ہو کہ اسے اٹھانے کے لیے سید الشہداء جیسے مقدس لہو کی ضرورت ہو، تو پھر پیغام بھی اسی سطح پہ آگے منتقل ہونا چاہیے۔ واہ اب جب ہم بین امام حسین علیہ السلام کی، اتفاق سے مجھے بھی پہلی بار جو باضابطہ زیارت کا اس طرح شرف حاصل ہوا وہ 2003 میں ہوا، جب یہ جنگ کے نتیجے میں بارڈر پیرالائز ہو گئے، ہم ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے تہران میں تھے اور وہیں سے ہم جو ہے وہ بارڈر کے بغیر گئے، تو پھر ہم نے کربلا کے اندر آتی اس انگڑائی اور اس تبدیلی کو دیکھا۔ ہم تبدیلی پوسٹ 2003 کی بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ مقدس لہو ہے ہزاروں لوگوں کا، جنہوں نے اربعین امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی قربانیاں دی واہ ہیں۔ بے صدام شک دور میں بھی، بے اس سے شک پہلے بے شک انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے، اور جب اس گھٹن کا خاتمہ ہونا لگا تو پھر دنیا نے اس انفجار نور کو دیکھا ہے، اور پھر اس نور نے پوری دنیا کی آنکھوں کو کھیرا کیا ہے اور پوری دنیا کو اٹریکٹ کیا ہے۔ یہ بات درست ہے۔ اب تیسرا یہ ہے کہ میڈیا کیوں باعث تھا پہلے مرحلے میں، کئی تعصبات کی وجہ تھی۔ ایک وجہ میں آپ کو بیان یہ کروں، جی یہ جی جو شہد ہے نا، اگر ہم کسی کو بیان کرنا چاہیں کہ شہد کیسی ہے میڈیا کے ذریعے سے بھی، صحیح تو شہد نہیں بیان ہوتی ہے۔ ہم کہیں گے کہ اس کا رنگ ایسا ہے تو بندہ اور رنگ سمجھے گا، ہم کہیں گے اس کی خوشبو ہے تو بندہ اور خوشبو سمجھے گا، ہم کہیں گے وہ میٹھی ہوتی ہے، جس نے گڑ اور چینی کے علاوہ کوئی ذائقہ نہیں چکھا وہ وہی ذائقہ ذہن میں لے کے آئے گا، ہم کہیں گے وہ لیکوڈ ہوتی ہے، جس نے دودھ پانی کے علاوہ کوئی لیکوڈ نہیں دیکھا وہ وہی لیکوڈ سمجھے گا۔ صحیح اس کو ہم کہتے ہیں دیدنی نہیں ہے، یہ چشیدنی ہے۔ ہوں لہٰذا جب کسی نے چکھا ہے نا تو وہ شہد کو بتا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، شہد بیان کرنے سے نہیں ہے۔ اربعین امام حسین علیہ السلام بھی ہم ابھی جو ایفرٹ کر رہے ہیں نا، یہ ایک پہلو کو کور کرتی ہے، لیکن جو چشیدنی پہلو ہے نا، جب دنیا کے مختلف خطوں سے لاکھوں لوگوں نے کربلا آنا شروع کیا اور جو سنا ہوا تھا اس کو چکھنا شروع کیا اور اس کو آبزرو کیا اپنے کے اندر، تو اب وہ اتنا بڑا سحر بن گیا کہ اب وہ پوری دنیا میں، یعنی یہ نور کا مرکز کربلا ہے، لیکن اب اس کا انعکاس پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے اور پوری دنیا اس نور سے استفادہ کر رہی ہے۔ میں صرف ایک مثال دینا چاہوں گا، جی میری امریکہ کے ایک اسٹیٹ ناصر میں، شاہی صاحب، ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے، یہ مثال آپ وقفے کے بعد دیجیے گا۔ ناظرین، اربعین حسینی کے عالمی اثرات، اس پر گفتگو، اور ہمارے ساتھ ناصر شاہی صاحب موجود ہیں۔ اربعین حسینی یعنی چہلم امام حسین علیہ السلام کے عالمی اثرات، وہ چہلم، وہ اربعین جو خود کربلا میں منایا جا رہا ہے،
اور کروڑوں لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ ٹرم ہم جب استعمال کرتے ہیں کروڑوں لوگ، تو ایک جگہ پر اتنے لوگوں کا جمع ہونا یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ کہیں پر 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کہ تاریخ انسانی کا بڑا اجتماع، لیکن یہ تو 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ اتنا بڑا اجتماع، جو عالمی میڈیا نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے معروف اسکالر اور تجزیہ نگار جناب ناصر شیرازی صاحب موجود ہیں۔ آپ، میرا وقفے سے قبل سوال تھا کہ عالمی میڈیا نے بہت کوشش کی کہ اس کو دبایا جائے اور اس روحانی اجتماع کو، اور ایسا اجتماع جو نوع انسانی کی وحدت کا پیغام دیتا ہے، اس کو رپورٹ نہ کیا جائے، لیکن مجبور ہو گیا۔ آپ نے کچھ باتیں تو وقفے سے قبل بتائیں، ایک اور مثال آپ دینا چاہ رہے تھے، فرمائیے گا۔ یہ ایک انٹرسٹنگ مثال ہے۔ امریکہ سے کچھ دوست نہیں پہنچ سکے کربلا۔ جس دن یہاں سے مشی، یعنی وہ پیدل سفر کربلا، نجف سے کربلا کی طرف شروع ہوتا ہے، تو اسی دن انہوں نے بھی اپنی ریاست سے پیدل سفر کا آغاز کر دیا اور کہا کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ دیکھیں، آپ کے علم میں ہے نا، چونکہ اس کو ذرا جوڑتے جائیں کہ اگر کوئی شخص کربلا نہیں پہنچ جائے تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ وہ چھت کے اوپر جائے، زیر آسمان چلا جائے، وہ کربلا کی طرف منہ کرے، وہاں رخ کر کے وہ زیارت پڑھنے کی کوشش کرے، یعنی خود کو اس مرکز اور اس کعبہ حریت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر رہا ہے۔ تو اب یہ امریکہ کی بات ہے اور یہ ایک سچا واقعہ ہے، اور پھر اس کے اثرات آپ کو اندازہ ہوں گے کہ یورپ میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم جا تو نہیں سکتے، لہٰذا ہم وہاں سے سفر ہم نے شروع کیا، ہاتھوں میں پرچم پکڑے اور ہم جو ہے وہ پیدل چلنا شروع کر دیے۔ ہم نے پیدل چلنا 3 دن کا پلان بنایا ہوا تھا۔ اب وہاں پہ لوگوں کی گاڑیاں آتی ہیں، رکتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کیوں پیدل چل رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں یہ پرچم کیوں ہے؟ ہم نے انہیں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا وہ شیعہ سنی کے لیے نہیں تھا، وہ ظلم کے خاتمے کے لیے تھا، وہ عدل کے نفاذ کے لیے تھا، وہ انسانیت کی نجات کے لیے تھا، اور اس رستے میں ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اور آج یہ 40 ہے، اور چونکہ ہم وہاں نہیں جا سکتے تو پوری دنیا ادھر جا رہی ہے، ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ سمبلائز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بہت قیمتی اور بہت ارزش والی خوبی ہے جو آپ کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اس میں، اس واقع میں آپ کے ساتھ شریک ہونا جو ہے، یہ اس کاز کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ انہوں نے اپنی گاڑیاں پارک کی، وہ کرسچن ہیں، وہ جیوز ہیں، وہ نان مسلمز ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس قدر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ لیڈ امام حسین کربلا میں کر رہے ہیں، امپیکٹ آپ کو کنیکٹیکٹ میں آ رہا ہے، فلوریڈا میں آ رہا ہے، یورپ کے اندر آ رہا ہے، اور لوگ وہاں پہ جو ہے وہ پیدل مشی کا جلوس نکال رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی ان پاکیزہ ویلیوز کے ساتھ خود کو اٹیچ کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جب کربلا خود پوری دنیا میں آ گئی ہے تو کیسے اس کربلا کو میڈیا کور نہیں کرے گا؟ لہٰذا اب مجبور ہونا پڑا ہے اس عالمی میڈیا کو کہ جو بظاہر مادی نگاہ سے جسٹ ایک اجتماع کو دیکھتا ہے، اس اجتماع کی ماہیت کو بھی جیسے جیسے ان کا اپنا فہم ہے اس کو منعکس کرنا شروع کر دے۔ اور اب یہ ایک پیغام اگلی دنیا کے لیے بھی آنا شروع ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ باقی دنیا، ریسٹ آف دا ورلڈ، یہ ساری دنیا جو نان مسلمز بھی ہیں، شیعہ سنی سے آگے کی بات ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی رول ماڈل چاہیے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا رول ماڈل ہے کہ جو عورت اور مرد بھی اس میں ہوں، بچہ اور بوڑھا بھی اس پہ ہو، امیر اور غریب بھی اس میں ہو، آقا اور غلام بھی اس کے اندر ہو، سارے مراحل اس کے اندر موجود ہوں، اور وہ معاشرے کو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا اور پراپر قربانی دے کر ظالموں سے ان کا تخت جو ہے وہ چھین کر حق کی علمبرداری کو آگے بڑھانے کا کوئی پریکٹیکل میسج دے سکے؟ تو اس میسج کا نام 40 ہے، کربلا ہے، اور یہ جو 40 ہے یہ پوری دنیا کو سید الشہداء کی اس جدوجہد اور کاوش سے اٹیچ کرنے کا نام ہے، جس کے نتیجے میں دنیا اپنے سامنے ایک رول ماڈل دیکھتی ہے۔ ہاں، اگر عید اور اس کے ظلم کو شکست دی جا سکتی ہے تو آج کے ظالموں کو بھی دنیا کے اندر شکست دی جا سکتی ہے۔ ان کے میڈیا کا سحر جو ہے اس کا طلسم بھی پاش پاش کیا جا سکتا ہے، اور آج بھی حقیقت بیانی ہو سکتی ہے، اور آج کے ظالموں کو بھی للکارا جا سکتا ہے۔ کربلا کی سرزمین سے 40 حسینی پوری دنیا کے مظلوموں کو جوڑ کر ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے، اور یہ اب آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے سے بھی منعکس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ نے چاہتے ہوئے کیا اور کچھ نے نہ چاہتے ہوئے کیا۔ بے شک، بے شک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا ناصر شیرازی صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا، کیونکہ آپ نے تو ایک نہیں کئی 40 اٹینڈ کیے ہوں گے۔ میں ایک بہت بڑے عالمی
نشریاتی ادارے کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا، خاص طور پہ اس پروگرام کے حوالے سے کچھ پڑھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس عالمی ادارے نے لکھا، ابھی بھی 2023 کی غالباً اس کی رپورٹ ہے، ابھی بھی ویب سائٹ پر پڑھی ہے، بہت بڑا عالمی نشریاتی ادارہ ہے، تو اس نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کیے وہاں پر، تو اس کے لیے یہ بڑی، ہمارے لیے تو زیادہ اچنبھے کی بات نہیں تھی، ان کے لیے کہ ایک خاتون اکیلی بہت دور سے، دنیا کے شاید امریکہ سے آئی ہوئی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ میں یہاں آ کر روحانی طور پر اور یہاں پر جو ایونٹس ہیں جیسے انفولڈ ہو رہے ہیں اور جس طرح روحانیت ہے، میں اس قدر غرق ہو گئی ہوں اس میں کہ میں نے بہت دنوں سے گھر بھی رابطہ نہیں کیا۔ اب ایک اکیلی خاتون اور بہت دور ملک سے آئی، یہ خود اس عالمی ادارے کے رپورٹر کے لیے بھی بڑی حیران کن بات تھی، ورنہ ابھی تو حال یہ ہے کہ آدمی ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں جاتا ہے تو جا کے بتاتا ہے میں پہنچ گیا، اور موبائل کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے منسلک ہوتا ہے۔ تو یہ جو وہاں ایک فضا بنتی ہے روحانی، اور وہ جو ایک بہت ہی ایک میں کہوں گا عجیب و غریب معاشرہ وہاں 20-25 دنوں کے لیے وجود میں آ جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ دیکھیے، یہ معاشرہ بنیادی طور پہ ہے ہی ایک عالمی معاشرے کی تشکیل کا آپ کو ایک سیمپل دکھانے کے لیے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر رہبر آپ کا امام حسین جیسی ہستی ہو۔ امام حسین واقعی وہاں لیڈ کرتے نظر آتے ہیں، وہاں رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں، اور جہاں امام حسین لیڈ کرتے ہوں وہاں پھر اس طرح کی ویلیوز ہوتی ہیں کہ آپ نے امریکہ کی بات کی ہے، امریکہ کے اندر بھی سٹیٹ ٹو سٹیٹ ٹریول ایک خاتون نہیں کر سکتی ہے، لیکن کربلا کی سرزمین پہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر کوئی خاتون عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہے، اگر وہ تنہا چلی جائے تو اسے کسی طرح کی ٹینشن نہیں ہے، نہ غذا کی ہے، نہ خوراک کی ہے، نہ رہائش کی ہے، نہ امن کی ہے، نہ سیکیورٹی کی ہے، نہ عزت و عفت کی ہے، بلکہ اسے ایسا لگے گا کہ سید الشہداء اس کی محافظت کر رہے ہیں، ایسے لگے گا وہ امام کی پناہ میں چلی گئی ہے، ایسے لگے گا کہ جب وہ دنیا کی ایسی پاکیزہ ترین ہستیوں کی پناہ میں چلی جائے تو پھر اب کوئی برائی ان کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ امام حسین کی پناہ اور آغوش میں انسان محسوس ہوتا ہے وہاں چلا گیا، وہاں انسان ایسے نہیں لگتا کہ اس کی میزبانی کچھ لوگ کر رہے ہیں یا مثلا ایک سٹیٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے یا کچھ قبائل کر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، وہاں ایک ایسی فضا حاکم ہوتی ہے، لگتا ہے کہ اس سرزمین پر امام حسین کی حکومت ہے، امام حسین کی پناہ میں آنے والے یہ لوگ ہیں، اور یہ سارے امام حسین علیہ السلام کے عاشق جو ہیں یہ ہر ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے نہیں چلا جا رہا وہ دوسرا جو تھوڑا بہت چل پا رہا ہے وہ اس کو اٹھا کے چل رہا ہے، کوئی دوسرے کے بچے کو سہارا دے رہا ہے، کوئی کسی خاتون کی مدد کر رہی ہے، ہر انسان خود کو سیکریفائس کر رہا ہے تاکہ اپنے دوسرے ساتھی، دوسرے مسافر، دوسرے امام حسین کے عاشق، دوسرے ان ویلیوز اور اقدار کے جو چاہنے والے ہیں اس کو فیسلٹیٹ کرے۔ یہی تو وہ سوسائٹی تشکیل پا رہی ہے جو دنیا کو امن دے سکتی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ کربلا ایک ایگزامپل سیٹ کر رہی ہے 40 کے ایام کے اندر کہ اگر اس جگہ پر ایک ایسا معاشرہ کروڑوں کی تعداد میں، آپ کہتے ہیں 2 بندے ہوں تو ان کے درمیان لڑائی ہوگی، ایک چھوٹی سی فیملی ہو تو ان کے درمیان اختلافات ہوں گے، یہاں کروڑوں لوگ ہیں، آپ نے درست فرمایا، مجموعاً کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو فضا حاکم ہوتی ہے وہ ان ویلیوز اور اقدار کی ہے جن کے لیے امام حسین نے جدوجہد کی، اور وہ ہیں جو انسانی اقدار میں ایک دوسرے انسان کے احترام کو، اس کے اختلاف رائے کے احترام کو، اس کی عزت اور جان کے احترام کو، اس کے مال کے احترام کو اس طریقے سے پریزرو کرتا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ یہ ایسی مثالی سوسائٹی وہاں تشکیل پائی جا سکتی ہے جہاں رہبر امام حسین جیسا ہو اور جہاں ویلیوز وہ ہوں جس کے لیے امام حسین نے کہا کہ اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا تو آیا تلواروں آؤ اور مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ وہ جو دین محمد کے پرنسپلز تھے، وہ جو اس دین مبین فطرت کے پرنسپلز تھے، ان پرنسپلز کا عملی اجرا اگر کسی سرزمین پر ہوتا نظر آتا ہے تو وہ کربلا کی مقدس بے سرزمین شک، پر 40 میں ہمیں نظر آتا ہے ایک جلوے کی شکل میں۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، ایک اور عالمی اسپیکٹ جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہم پڑھتے تو ہیں عالمی میڈیا میں بھی اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن جب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جب تک آدمی اس کا خود حصہ نہیں بنتا تو وہ اس کو فیل نہیں کر پاتا۔
جو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انسان کے تعصبات ہیں وہ لسانی بھی ہیں، وہ جغرافیائی بھی ہیں، اور بھی دیگر قبائلی بھی ہیں، لیکن جو سب سے مضبوط اس کو اگر مثبت انداز میں کہا جائے کہ جو جذبہ ہوتا ہے وہ مذہبی جذبہ ہوتا ہے۔ اب جتنے، کیونکہ ہمارا موضوع عالمی اثرات ہے، جتنے بھی عالمی ادارے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی، اور اب تو کوئی مشکل نہیں ہوتا کسی بھی چیز کی ایتھینٹسٹی کو دیکھنا۔ آپ ویب سائٹس پہ چلے جائیں، آپ نیٹ پر جائیں، لکھیں اور فوراً آ جاتی ہے سامنے بات کہ مختلف مذاہب کے لوگ، بات شیعہ سنی نہیں بلکہ بہت مسلمان تو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے حوالے سے ایک ہیں ہی، لیکن دوسرے مذاہب کے لوگ بہت سارے وہاں پہنچتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا آپ سے چاہوں گا کہ جو مذاہب کی ایک دوسرے کی برداشت ہوتی ہے وہ وہاں کیسے ہمیں نظر آتی ہے؟ کیونکہ اب ظاہر ہے اگر وہ 15 سے 20 دن کم از کم وہاں پر ہیں تو انہوں نے اپنے مذہبی ریچولز، مذہبی عبادات بھی سر انجام دینی ہوں گی، کیونکہ مذہبی جذبہ ہے تو وہ وہاں آئے ہیں نا۔ اب وہاں پر ہندو بھی ہیں، وہاں پر مسیحی بھی ہیں، وہاں پر ہم نے تو سنا جیوز بھی ہیں، تو وہ اپنی پھر عبادات کیسے سر انجام دیتے ہیں، اور ان کی طرف پھر جو باقی آبادی ہے یا جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ان کی عبادات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ذرا ماحول ہمیں بتائیے گا۔ جی امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیے چونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی، اور اسی طریقے سے ہمارے پاکستان سے بھی جانے والے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے اپنے ایک اینکر ہے ہرمیت سنگھ، ان سے بھی میں نے ڈیٹیلز لی، وہ کئی بار وہاں گئے ہیں اور اس شہر پہ کھو گئے ہیں۔ اب یہ جو ایک سچویشن ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ باقی اپنے ریچولز بھی کیسے ادا کرتے ہیں اور وہ کیسے کمفرٹ فیل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے ان کے لیے اٹریکشن کیا ہے؟ بھئی اگر ہندو ہے تو اپنے معبد میں جائے گا، کرسچن ہے تو چرچ جائے گا، کربلا کیوں آئے بیٹھے؟ تو صحیح۔ کربلا کیوں بلا رہی ہے اور وہ کربلا کیوں آ رہے ہیں؟ تو ہر انسان کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ ہر انسان بنیادی طور پہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، بے شک۔ ہر انسان بنیادی طور پہ عادل کی حکومت کا خواہشمند ہے، ہر انسان شجاعت کو پسند کرتا ہے، بے ہر شک۔ انسان جو ہے وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ تو کربلا، امام حسین علیہ السلام کے یہ ایام 40 جو ہے، یہ چونکہ ان ساری چیزوں کے اعلیٰ سطح پر انڈیکیٹرز ہیں، یعنی جہاد کا، شہادت کا، دوسروں کے حقوق کے احترام کا، رائٹ ٹو ڈس ایگری کی ایکنالجمنٹ کا، اعلیٰ سطح کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا بھی اگر کوئی اعلیٰ سطح پہ آپ نے دیکھنی ہے امپلیمنٹیشن تو وہ بھی امام حسین اور کربلا نظر آئے گی۔ لہٰذا یہ سارے آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات میں اور اس قربانی کے اندر جو جوہر ہے ظلم کو شکست دینے کا اور مظلوم کو فتح دلانے کا اور عالمی عادلانہ حکومت کے قیام کا، یہ جوہر ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور جب یہاں پر آتے ہیں تو وہ خود کو اجنبی فیل نہیں کرتے۔ میں کرسچن سے ملا ہوں، ہندوؤں سے ملا ہوں، سکھوں سے ملا ہوں، آپ یقین کریں ہر ایک یہ کہتا ہے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم اپنے کسی بڑے کے پاس آ گئے ہیں، جیسے ہم اپنے کسی محترم کی خدمت میں آ گئے ہیں۔ ایسے باقی لوگ بھی ان کو احترام اور ریگارڈ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ تمام لوگ بنیادی طور پہ ان اقدار کے لیے جس کی بنیاد پہ وہ آج کی استحصالی نظام کے مقابلے میں، کنٹمپریری افیئر سمجھ میں آ رہا ہوگا، اس کے مقابلے میں وہ کوئی رائے حل پاتے ہیں تو وہ اپنے مذاہب میں شاید نہیں پاتے، اپنے موجودہ ایک سسٹم کے اندر نہیں پاتے، تو وہ کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جب وہ وہاں 40 میں آتے ہیں تو امام حسین ان کی رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ اب ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے۔ جو آپ دوسری بات جو میرا سوال تھا کہ کس طرح سے باقی مذاہب کے لوگ آتے ہیں تو ان کے معمولات کیا ہوتے ہیں، کیونکہ روزانہ ان کی اپنی عبادتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ کیسے سر انجام دیتے ہیں اور پھر دوسرے ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس پر ہماری گفتگو باقی ہے۔ جب ہم واپس آئیں گے تو وہ ہمارا آخری سیشن ہوگا، 40 کے عالمی اثرات کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی کریں گے۔ 40 حسینی کے عالمی اثرات، اور ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے نامور تجزیہ نگار اور دانشور جناب ناصر شیرازی صاحب موجود ہیں۔ ناصر شیرازی صاحب، میں نے غیر مسلموں کی پارٹیسپیشن کے کچھ پہلوؤں پر سوال آپ سے کیا تھا، وہ آپ فرما رہے تھے۔ جی ہاں، تو ایک پہلو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ سب اپنے لیے جو سورس آف اٹریکشن فیل کرتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی وہ محوریت ہے
جس کے نتیجے میں وہ ظلم اور استحصال کے خاتمے میں امام حسین کو مرکز نگاہ سمجھتے ہیں، اور اپنے اپنے مسلک اور فرقے اور دین مذہب پر باقی رہتے ہوئے بھی وہ امام حسین کی طرف رجوع کرتے ہیں، چونکہ امام حسین اس معاملے میں مشکل کشائی کرتے نظر آتے ہیں۔ بے شک دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو انوائرمنٹ ہے اور وہ فضا ہے، جیسا میں نے کہا کہ وہ انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جس کو امام حسین لیڈ کرتے نظر آتے ہیں، لہٰذا وہاں امیر غریب نظر نہیں آتا، فرقہ نظر نہیں آتا، ہر فرقے اور مسلک کے لوگ اہل تسنن ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، زیادہ محترم ہیں وہاں پر۔ کرسچنز ہیں، وہ اگر وہاں پر خیر بعض جگہوں پہ وہ ہیں، ان کی مذہبی جو سیرمنیز کے لیے بھی جگہ ہیں، وہ خود کربلا کے میدان میں بین الحرمین کے علاقے کے اندر بھی اپنے صلیب پہن کر، اپنا مکمل لباس پہن کر مذہبی راہبوں کا وہ وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں، ان کی کوئی مشکل کھڑی نہیں ہوتی، اپنے مراسم بھی ادا کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ یہی سچویشن ہم نے یوگا کرنے والے جو ہے ہندوؤں اور سکھوں کے اندر بھی دیکھی ہے کہ ان کو بھی اپنے مذہبی مراسم کے اندر وہاں ایک گھر کی انداز محسوس ہو رہا ہے، وہاں کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے اور آپ کا مسلک کیا ہے، وہاں سب عاشق امام حسین ہوتے ہیں، اور جو عاشق امام حسین ہے دراصل ان ویلیوز اور اقدار کا عاشق ہے جن کے لیے سید الشہداء نے یہ قربانی دی۔ دوسرا پہلو جو میں آپ کے لیے بیان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ فلسطینی ہمارے بھائی جو ہیں وہ ایک بہت بڑے یزید سے نبرد آزما تھے، لیکن وہ کربلا کے ساتھ اس طریقے سے آشنا نہیں تھے، لہٰذا مجھ سے خود ان کے بہت سارے لیڈرز نے بات کی۔ ایک موقف ہے ندائے فلسطین، ندائے اقصیٰ کے نام سے، جو مڈ کے اندر لگا ہوا ہے، جہاں سے جتنا فاصلہ مقدس کا ہے اتنے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ اسی میل کے نمبر کے اوپر جو ہے وہ موقف ہے جس کو ندائے اقصیٰ موقف جو ہے وہ کہا۔ سبحان اللہ، واہ۔ ساتھ بات چیت ہوئی، آپ کے علم ہے کہ امام خمینی نے ایک سلوگن قرار دیا تھا کہ فلسطین کی آزادی براستہ کربلا۔ تو اب یہ کربلا جیوگرافیکل بھی ہے اور یہ کربلا مانوی، روحانی اور جو ہے عملی بھی ہے۔ تو جیوگرافی تو ہے ہی ہے، چونکہ کربلا نے اس وقت فلسطین کی آزادی کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے، لیکن ایک دوسرا یہ کہ مانوی طور پہ کیسے اور انسپائریشن کے اعتبار سے کیسے ان کو کر رہی ہے۔ تو مجھے ایک فلسطینی رہنما نے کہا کہ جب تک ہم کربلا سے اربعین میں صحیح طور پہ آشنا نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک ہم قربانیاں تو دے رہے تھے لیکن سمراٹ نہیں سمیٹ پا رہے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارا بچہ کیسے قربانی دے، بوڑھا کیسے قربانی دے، ماں کیسے قربانی دے۔ اب جب سے ہم نے کربلا سے آشنائی کی ہے، امام حسین کو سمجھا ہے، یہ سفر عشق کربلا اربعین ہم نے اختیار کیا ہے، اب ہماری یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم ہونے کا ہے، کہا یوں لگتا ہے کہ اب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارا بچہ جب میدان میں جائے گا، ہم احساس کرتے ہیں کہ یہ جناب علی اصغر سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اگر علی اصغر جیسی ہستی اسلام کے رستے پہ قربان ہو سکتی ہے، اگر جناب علی اکبر جیسی جوانی قربان ہو سکتی ہے، اگر جناب عباس جیسی ہستی قربان ہو سکتی ہے، اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پردے قربان ہو سکتے ہیں، تو ہم سارے دین اسلام کے لیے قربان ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ انسپائریشن جو اب ہمیں ملی ہے، اور اس کے بعد سے جو ہمارا ہاتھ جو ہے وہ گروہ خدا لبنان کے اندر انہوں نے پکڑا ہے، تو اس کے بعد ہمارا اثرات بھی بدل گئے ہیں، ہماری جنگ بھی بدل گئی ہے اور ہمارے نتائج بھی بدل گئے ہیں۔ کربلا نے ہمیں یزیدان عصر کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا سلیقہ عطا کیا ہے، اور اس کا جو درس اور ٹریننگ کیمپ ہمارے لیے بنا ہے، مانوی اعتبار سے بات کر رہے ہیں، وہ اربعین امام حسین بنا ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام سے عشق کے لیے یہ ایام بنے ہیں جس پہ ہم نے جا کر امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کی، اور امام حسین نے ہماری رہنمائی کی کہ کیسے آج کے یزیدوں کے مقابلے میں فکر امام حسین کی بنیاد پہ اور عزم امام حسین کی بنیاد پہ آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو شکست بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے ان کی زبانوں سے یہ الفاظ بھی سنے، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ ہم اتنی بڑی طاقتوں کا جو ملٹری مائٹ ہیں، پولیٹیکل مائٹ ہیں، اقتصادی مائٹ ہیں، ان کا اور میڈیا مائٹ ہے، ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے۔ کہتے ہیں پھر کربلا ہمیں راہ دیتی نظر آتی ہے کہ جو یزید اور اس کی ملٹری مائٹ اور پولیٹیکل مائٹ اور اقتصادی مائٹ کا مقابلہ مقدس لہو کے ساتھ، عزم راست کے ساتھ ہو سکتا ہے اور یزیدیت کو شکست دی جا سکتی ہے، تو کہا ہم اب خون دینے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، چونکہ ہمیں کربلا سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے، اور جب کربلا سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ یہ باور کریں کہ ہم کربلا کے دونوں پہلوؤں کو سمجھ رہے ہیں۔ ہم خون بھی دیں گے امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور خون کے بعد ہم پیغام کے رستے کو بھی ترک نہیں کریں گے جناب زینب سلام اللہ اور امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ، اور ہماری نسلیں اس جنگ کو جاری رکھیں گی، چونکہ اب ہمارے ہیرو کا نام امام حسین ہے،
جو یزید کے مقابلے میں سر بلند ہو کر جنگ لڑتا ہے، اور اب ہمارے ہیرو سیدہ زینب اور امام سجاد ہیں جو یزید کے دربار میں اس کا اثر و رسوخ توڑ کر اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی بیت المقدس کی آزادی کو انشور کریں گے، لیکن اس کے لیے جو رستہ ہمیں عطا کیا ہے وہ کربلا کی سرزمین سے امام حسین نے عطا کیا ہے۔ کیسے ظلم سے ٹکرایا جاتا ہے، کیسے مظلوم واہ، طاقت یہ بن ناصر اور شاہی کیسے صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ بتایا، جو ہم کیونکہ موضوع ہمارا عالمی اثرات ہے، تو کتنا اچھا ایک پہلو آپ نے واضح کیا کہ خود فلسطین نے کس طرح سے اربعین سے اور پھر اربعین کے رستے امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کرتے ہوئے بالکل جو شیطانوں اور استعمار کے خلاف اپنی جد و جہد ہے اس کو کیسے مزید سالڈ کیا اور اس کی ایک صحیح ڈائریکشن، ایک صحیح سمت انہوں نے اپنائی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اب ہمارے پروگرام میں 10 منٹ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 منٹ، ایک اہم پہلو کی طرف پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جب بھی کوئی چیز آتی ہے اس دنیا میں، چاہے وہ کوئی کانسیپٹ ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے کوئی روایت ہو، تو وہ زوردار طریقے سے آتی ہے اور اس کے بارے میں بڑا جذبہ ہوتا ہے اور خلوص ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ رسم بن جاتی ہے تو وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ اربعین جو خاص طور پہ 2003 سے اور اب یعنی جو 20-25 سال ہیں، وہ ایک بڑا زوردار ایونٹ، گو یہ ایک روحانی اجتماع ہے لیکن ایک تاریخ انسانی کا ایک بہت ہی زبردست، زوردار، فیصلہ کن اور عصر انداز ہو رہنے والا ایونٹ بھی ہے۔ آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک ریچول بن جائے، ایک رسم بن جائے، اس سے جو حقیقی آگہی، حقیقی روح اور پھر اس روح کو اپناتے ہوئے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل وہ رہ جائے، اور ایک ریچول اور جس طرح سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اور اس کی سحر انگیزی بتا رہے ہیں اور اس کا سحر آفرینی بتا رہے ہیں اور اس کا ایک جو ایک امپیکٹ اس وقت پیدا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ کہیں جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے، یہ پہلو ہمارے اذہان میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ مقاصد واضح رہیں۔ فرمائیے گا۔ یعنی یہ بہت اہم ہے۔ میں اس میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہم عموماً حج کے موقع کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، 20-22 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے پوری اسٹیٹ مشینری ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن تب بھی بہت ساری کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، جو ایک نیچرل بات ہے۔ کربلا کی سرزمین پر یہ کمیاں کیوں نہیں رہتی؟ اس لیے کہ وہاں اسٹیٹ نہیں ہے، وہاں عوام ہے، اور عوام کے اندر یہ جوش و جذبہ کس طرح سے ہے کہ یعنی ہر فیملی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بچانے کو ہے نا تو وہ بھی بچائے گا، تاکہ وہ بچاتے بچاتے اربعین کے آنے تک اپنے پاس اتنے وسائل پرووائڈ کر لے کہ جس کے نتیجے میں امام حسین کے زائرین کی خدمت کے لیے کچھ تھوڑی سی کنٹریبیوشن کر سکے۔ جس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے وہ ایک ٹیشو پیپر کا ڈبہ لے کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا کم از کم میں ان کا پسینہ واہ بجھانے کا کام کروں۔ واہ جس واہ کے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ ایک پنکھا لے کے کھڑا ہو جائے گا، ایک گتا لے کے کھڑا ہو جائے گا کہ میں نے زوار امام حسین علیہ السلام کو واہ واہ پنکھا میں نے ان کا پسینہ خوش کرنا ہے۔ یہ بالکل جوہر مختلف ہے۔ یہ جتنی فیملیاں ہیں ان کے بچوں کی شادیاں انہوں نے اپنے جہیز کا سامان تیار کر کے رکھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے ظاہر امام حسین آئے ان کو استعمال کرے، پھر ہم جو ہے وہ جہیز میں اپنے بچی اور بچیوں کو دے تاکہ یہ ہمارے لیے مقدس ہو جائے۔ اس کا انگیزہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ان رسموں سے جو رسمی شکل اختیار کر دیتے، چونکہ اس کا جوہر شہادت، قربانی، سیکریفائس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو ایک آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو کوئی گورنمنٹ اور اس ٹائپ کے لوگ کسی سسٹم کو ٹیک اوور کرتے ہیں تو اس میں تو اتار چڑھاؤ کا امکان ہوتا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں، واہ ترجیحات بدلتی ہیں، لیکن جب لاکھوں کی شکل میں عوام اپنی زندگی کا شب و روز اس چیز پہ گزارتے ہیں کہ کیسے ہم نے امام حسین علیہ السلام کے زواروں کو اور اس اربعین کے مہمانوں کی خدمت کرنی ہے اور اس ذریعے سے اپنی نجات حاصل کرنی ہے، وہ انگیزہ ایک بالکل مختلف انگیزہ ہے، اور اس انگیزے میں ہمیشہ طاقت اور توانائی آئے گی اور وہ آگے بڑھے گا، وہ کم نہیں ہوگا۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ یہ جو ایک میں مین روڈ کی، اگرچہ اس میں کئی جی روڈ ہے،
آپ کے علم ہے بصرہ سے لوگ الگ آتے ہیں، ناصریہ سے الگ آتے ہیں، بغداد سے الگ آتے ہیں، لیکن سب سے ڈومیننٹ جو جس کی روایات بھی ہیں روڈ وہ نجف سے نجف کربلا سے کربلا، صحیح، بالکل طالب صحیح، الاسلام سے سید الشہداء تک ہے۔ جی جی، اس سفر کے اندر میں نے جو خود آبزرو کیا، جو چیز بہت محنت کی گئی ہے اس میں ایران کا رول ہے، عراق کا رول ہے، سب سے زیادہ شہداء سے مربوط لوگوں کا کام کرنے کا رول ہے۔ وہ ہر چند قدم پر کوئی ایسے موقف ہیں جو شہداء کے حوالے سے ہے، جو معنویت کے حوالے سے ہیں، جو کربلا کے کاز کے حوالے سے ہیں، جو اربعین کی اسپرچول لیگیسی کے حوالے سے ہے، اور جو اس کے کنٹمپریری یعنی دور حاضر یا معاصر جو ذمہ داریاں اس کے حوالے سے ہے۔ اور صحیح، اتنا کام وہاں پر کلچرل اور فرہنگی ہو رہا ہے کہ جو اس کام سے جو مشی میں آپ دیکھتے ہیں اور وہ نظر آتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہاں پر جو حاکمیت ہوتی ہے وہ فرہنگ شہادت کی ہوتی ہے، وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی وہ ہوتی ہے، وہ دور حاضر کی کربلا میں لبیک یا حسین یعنی یزیدیت کے مقابلے میں حسین کا ساتھ دینے کی ہوتی ہے۔ یہ جو فرہنگ ہے یہ اس صدا کا جواب نظر آتی ہے جو صدائے سید الشہداء تھی، حال میں ناصر ینصرنا کا جواب ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس پوری سرزمین پر جو کیفیت حاکم ہوتی ہے وہ کیفیت ایسی چیز نہیں ہے جو رسم میں ڈھل جائے، وہ کیفیت ہے شہادت والی، قربانی والی، سٹینڈ لینے والی، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائس کرنے والی۔ یہ چیز کبھی بھی انڈرمائن نہیں ہو سکتی چونکہ کربلا کا جوہر ہی واہ، یہ ہے، اور یہ جب آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے اوپر سسٹمائزڈ کام ہو رہا ہے، ادارے کام ہو رہے ہیں، جو کام حرم سید الشہداء کا ہے اور ان کے جتنے موقف ہے کبھی جا کے اس کو دیکھے کس طریقے سے کربلا کی پوری تاریخ کو اور کربلا کے پورے ایکٹرز کو انہوں نے جو ہے وہ سمبلائز کیا ہوا ہے، اور تاکہ اس عنوان سے لوگ اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ حرم حضرت عباس نے بہت ساری چیزیں وہاں پر دی ہوئی ہیں جو کلچر اور فرہنگی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم کی طرف سے جو چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں وہ بے تحاشا ہیں، اور جو ستاد ہیں یعنی جو ادارے ہیں جو حرم کو ڈیل کرتے ہیں، شہداء کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، چونکہ کربلا نے یہ جو 40 زندہ ہوئی ہے اس کے لیے IS یا داعش کے مقابلے میں، دہشت گردوں کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دے کر اس کربلا کو زندہ کیا ہے۔ بے شک، آپ بے شک، کربلا کے پہلے پول سے لے کے حرم امام علی، حرم سید الشہداء تک یا حضرت عباس تک پہنچنے تک ہر پول کے اوپر 4 تصویریں لگی ہوتی ہیں، اور یہ پول 50 میٹر کے اوپر ہے۔ 4 تصویروں میں 2 فرنٹ پہ ہوتی ہیں، 2 بیک پہ ہوتی ہیں، یعنی 4 شہداء، ہر 50 میٹر کے اوپر شہداء کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ یہ کربلا شہداء کے خون سے زندہ ہوا ہے، یہ واہ، 40 خدا نے اپنے مقدس لہو سے دے کر اس کو رواج دیا ہے، اس کو کوئی انڈرمائن نہیں کر سکتا۔ اس کو صدام حسین نے جتنا بھی دبایا، آج اس دبانے کے بعد یہ جو جلوہ ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ دبانا اس نئے جلوے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوا ہے، چونکہ اس کے مقابلے میں بھی اتنی ہی ایفرٹ جو ہے وہ جاری و ساری واہ، ہوتی ہے۔ تو آپ یقین رکھیں ایک کربلا اور 40 ہے جو نظر آتا ہے، ایک کربلا اور 40 ہے جو عام نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن یہ وہ کربلا اور 40 ہے جو دراصل آپ کو امام حسین کے خیمے میں لے جاتا ہے اور آپ کو دور حاضر کے یزیدوں کے مقابلے میں امام حسین کا سپاہی بنا کھڑا کرتا ہے۔ اور جب انسان اس 40 سے نکلتا ہے تو وہ خود عام شخص نہیں رہتا، خود اس کے اندر کربلائی روح اور رنگ آ جاتی ہے، اور وہ خوف کا جو سحر ہے اتار وہ دیتا ہے۔ توڑ دیتا ہے۔ جناب ناصر شیرازی صاحب، آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں 40 اور اس کے عالمی اثرات کو بیان کیا۔ واقعاً ایک مجسم صورت میں 40 کو اور 40 حسینی اور کربلا کی جو اس وقت فضا ہے اس کو آپ نے مجسم صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ واقعاً آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بہت معلومات آپ نے ہمیں 40 سے متعلق دیں، آگہی دی۔ خدا کرے کہ اس آگہی کو واقعاً ہم استعمال کرتے ہوئے خود اپنی خود سازی کی طرف بھی بڑھیں، معاشرہ سازی کی طرف بھی بڑھیں، اور مقاصد کربلا اور مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں۔ ایک مرتبہ پھر جناب ناصر شیرازی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔